इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 75 आयत से 23वां पारा है सूरह सफ़ात हम पढ़े हैं, और अब जो हम बात शुरू करेंगे यहाँ से, ये अंबिया की बातें शुरू हो रही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जी हमारे वालिदैन की बख्शिश कर देना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस मालिक का जिसने जोड़ दिया कुरान से और रमजान जैसा महीना हमें अता किया, और उसके फयूज व बरकत से हमें नवाज दिया। अल्लाह हमें इसके तमाम समरात हासिल करने की बेहतरीन तो तौफीक अता फरमाए, और इसमें हमारे दिलों को कुरान के करीब तरीन कर दे, कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, कुरान को हमारे लिए नूर बना दे, कुरान हमारे लिए बाइस शफाअत हो जाए, कुरान से हम जुड़ जाएं और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया आपका ये तौफीक देने का कि मैं ये काम कर रही हूँ, और मेरे साथ हस्बुल्लाह जैसा एक ग्रुप मौजूद है। अल्लाह इस तमाम ग्रुप का सुनना बैठना, जो आए गए हैं किसी दूसरे घर में या इसी तरह का कोई काम, तो अल्लाह आपकी कोशिश को, आपकी सही को जहाद जैसा जज्बा अता और उस जैसे समरात अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप आ जाइए सूरह सफ़ात आयत नंबर 75, पारा 23वां है। जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं समीना ये बताइए ये आवाज ठीक है? जी बाजीजान बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये ठीक है? जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही आ रही। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नादाना नूह, फिर हमने पुकारा नूह को, नहीं हमें पुकारा। वलक़द नादाना, हमें पुकारा नूह, हजरत नूह ने। आपने पढ़ा था ना सूरह कमर में, फदा रब्बहु इन्नी मगलूबुन फंतसिर। हम आप दुआओं में भी पढ़ते हैं, ए अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ, तू मेरी मदद फरमा। ये हजरत नूह ने पुकार के, यानी 950 साल तक तबलीग करने के बाद थक गए, हार गए। कोई भी, यहाँ तक कि उनकी अपनी बीवी और एक बेटा भी उन पर ईमान नहीं लाया। तो उन्होंने कहा अल्लाह जी मेरी मदद फरमाए, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, उन्होंने मुझे दबा लिया है। मगलूब फंतस, मैं मगलूब हो चुका, अल्लाह तू मेरी मदद कर। फला नेमल मुजीबून, मुजीबून मैं कई दफा कहती हूँ अल्लाह जी मुजीबुद दावत बना ले, यानी हमारी दुआ को सुनने वाले, कबूल करने वाले। तो फा ला ने मा, कितने ही अच्छे हैं हम दुआ कबूल करने वाले। यानी हमने फौरन, जब हजरत नूह ने हमें पुकारा तो हमने फौरन उनकी दुआ सुन ली, बहुत अच्छे तरीके से। वनज्जयनाहु,
اور نجات دے دی ان کو، وَأَخْلَهُ اور ان کے اہل کو بھی، من الکرب العظیم اس بڑے کرب سے، اذیت سے۔ کرب عظیم اب کیا تھا؟ آپ وہاں کے معاشرے کو ذرا سوچے نا، کہ تمسخر اڑانا، استہزاء کا لفظ آتا ہے قرآن میں بار بار، 950 سال تک وہ اپنی جان کو گھلاتے رہے، روز روز صبح شام۔ اب یہاں یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دور میں کرب عظیم کا سامنا کر رہے تھے، سینہ گھٹتا تھا۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کیا آپ اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے، جان کو ختم ہی کر دیں گے؟ آپ ہر روز دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو کرب عظیم سے ہم نے بچا لیا۔ اسی طرح اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اسی کرب عظیم سے نجات دلائیں گے جس میں آپ مکہ میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ قصہ حضرت نوح کا اللہ کے حبیب کو سنایا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا، یعنی تمام انسان جو اس وقت موجود تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور بچا کون؟ آپ کی ذریت کے 3 بیٹے، چوتھا بیٹا طوفان کی نظر ہو گیا تھا۔ اور اب کشتی میں کون کون تھا؟ آپ کے 3 بیٹے اور شاید کوئی آپ کی اہلیہ، کیونکہ عجوزہ من الغابرین یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ چند آپ کے خادم یا ملازم، یا یہ کہہ لیجئے گنتی کے 2-4 لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی سب کے سب کو غرق کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا یہ سوچیں وہ کرب کیسا تھا کہ آگ جس میں جلتی تھی، تنور، آس پاس تو کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو کیسے سیلاب ایسا اللہ نے بھیج دیا، تندوروں میں سے پانی ابل گیا اور آسمان سے بارش برس گئی، اور سب کے سب ملیا میٹ ختم۔ 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، ان سے آگے نسل چلی۔ تو اللہ جی یہاں کہہ رہی ہے کہ آپ کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا۔ ذریت کہتے ہیں نسل، قوم، آگے بچے، بیٹے، ان سے۔ اور اس خاندان کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے، لیکن اللہ جی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت نوح کی اولاد میں ہی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ترکنا چھوڑا، علیہ فی الآخرین کچھ لوگوں کو وہیں بعد میں، یعنی ان کی نسل سے ہی بیٹوں سے اولادیں جو انبیاء کا کام کرتی رہی، لیکن بعد میں ظاہری بات ہے کہ اس میں توہمات اور شرک میں وہ بھی مبتلا ہو گئے۔ اب 79 میں اللہ جی کہہ رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ آپ کو پتہ ہے نا محسن کون ہوتا ہے؟ پہلے اسلام، پھر مومن اور پھر محسن، جو اعمال میں آ جاتا ہے، ان اعمال میں
جو رب نے دیے ہیں، یعنی اسلام قبول کیا، پھر دل میں ایمان نے گھر کر لیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے افلاح المومنون، سورہ مومنون کا وہ رکوع، پہلی 10 آیات، وہ ہیں جو ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں، یعنی خشیت والی نماز ہے، لغو باتوں میں نہیں جانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے جنسی معاملات میں اپنی حفاظت کرنی ہے، اور معاملات اس کے ورا حدوں کو پار نہیں کرنا ہے، سوائے اپنی بیوی کے اور کسی کے پاس نہیں جانا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایمان والوں کو، مومن کے لیے ضروری ہیں. اب یہاں سوچئے، اس سے اگلا درجہ ہے محسن بننے کا. اور جب محسن بننا ہے نا، یہاں تک تو جو معاملات تھے وہ اللہ تک محدود تھے. اب جب آپ کو محسن بننا ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کے حقوق بھی شامل ہو گئے، یعنی ہر حقدار کو اس کا پورا حق ادا کرنا ہے. اب آپ اس کو اگر کھولیں تو آپ کو نظر آ جائے گی یہ بات کہ کس کس کا، اولاد کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، تاجر کا، آجر کا، مسافر کا، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا. اس کے دائرے کو وسیع کرتے جائیں تو گویا انسان ایک محسن بندے کی صورت میں سامنے آئے گا. انہو من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، میں سے تھا. یہ مومن بندہ کون تھا؟ حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے. ثم پھر اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا جو رہ گئے تھے، یعنی باقی سب کو. صرف وہ اور ان کے ساتھی وہ بچا لیے گئے، اور پھر باقی سب کو غرق کر دیا گیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھا، یعنی ابراہیم اسی دین حق اور نظریہ توحید کے پیروکار تھے جس پر حضرت نوح کاربند تھے. اور حضرت جو ہے نا ابراہیم، ان کا تعلق حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھا. تو اسی طرح قوم عاد و سمود بھی سامی نسل سے تھی. اور حضرت ابراہیم کی پیدائش شہر اور میں ہوئی جو عراق میں ہے، اور اس شہر کے کھنڈرات حال ہی میں دریافت ہو چکے ہیں. 84 میں کہا اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ. دیکھیے توحید کی معرفت اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھ دی ہے. آپ کو پتہ ہے وعدہ الست کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو پہچان کے اس کے ساتھ وعدہ الست کیا نا کہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اور جب انسان کے اندر معرفت رب موجود ہو جس کا تعلق سیدھا روح کے ساتھ ہے، اور روح کا مسکن انسانی دل ہے، تو یہ فطرت سلیمہ پیدا کرتی ہے. اب یہ فطرت سلیمہ جو ہے جس شخص میں ہے، آپ کو پتہ ہے نا انبیاء کی روحوں سے بھی وعدہ لیا گیا ہے کہ کیا آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے یا ڈالی جائے گی، آپ اس کو بطریق احسن قوم تک پہنچا دیں گے. تو انہوں نے وعدہ کیا جی ضرور. اب اللہ ان کے حال ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو اسلام قبول کرے، اس کے بعد ایمان میں پختہ ہو جائے، اور تیسری بات وہ بندوں کا خیر خواہ ہو، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے والا نہ ہو، ان کو
آگ سے بچانے والا ہو. یہ اس قال 85 میں لآبئی ہی پکارا اس نے اپنے باپ کو، وقومہ ہی اور اپنی قوم کو، ماذا تعبدون یہ کس کی تم پوجا کرتے ہو. بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی کہ انہوں نے اپنے باپ کو بھی پکارا اور اپنی قوم کو بھی پکار کے کہا. کیا کہا؟ کس کی پوجا کر لے ہو؟ افغان گڑا ہے جو تم نے، الہاتن ایک الہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی خود ساختہ الہ ہے یہ تمہارا، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدونا تم اس کو چاہتے ہو. اب دیکھیے کتنا صاف ستھرا پیغام دیا ہے انہوں نے اپنے والد کو اور قوم کو، کہ اس کی ایک ذرا ایک سیکنڈ یہ سوچ کے دیکھیے کہ اس سے اچھا مکالمہ ہو نہیں سکتا. خود ساختہ جس کو تم نے بنایا ہے آپ اس کی پوجا کرتے ہو. فما ظنوکم برب العالمین تو تمہارا اس ہستی کے بارے میں کیا گمان ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. رب کو کھولیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور ان کو ہمیں سب کو کائنات کو چلانے والا بھی، سورج چاند ستاروں کو سب کو ترتیب دینے والا بھی، ایک خاص طریقے پہ ان کو چلنا سکھانے والا بھی، یہ ہے مدبر. فنظر نظرتن فی النجوم پھر اس نے ایک نظر ستاروں پہ ڈالی. کس نے؟ حضرت ابراہیم نے. کیوں ڈالی؟ کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی. تو اس لیے اب بت پرستی کے حوالے سے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کیا تم اس کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جس کو خود ساختہ ہے، جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، تو اس کو اپنا اللہ بنا بیٹھے ہو، اس کے سامنے جھک رہے ہو. اب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ستارے پر نکالا تو آگے کہا فتولو منہ پھیر لیا، انہو مجھ سے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے. اب یہ بات جو ہے 90 نمبر آیت یہ کہی جا رہی ہے حضرت ان لوگوں کے بارے میں جو وہاں موجود تھے کہ انہوں نے پیٹھ موڑ لی اور وہ اپنی پوجا پاٹ کے لیے چلے گئے. اب یہ کیا تھا؟ یہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں ایک میلے کی طرح میلہ لگا کرتا تھا، جیسے آج کل بھی انڈیا میں بت پرست جو ہیں وہ اس طرح کی عبادت کرتے نظر آتے ہیں کہ میلہ لگایا اور اس میں انہوں نے ستاروں کی پرستش کرنی تھی. اس وقت حضرت ابراہیم کی قوم وہ چلے گئے اس کو چھوڑ کے سارے پوجا پاٹ کے لیے. فراغ الی آلہاتہم، فراغا کا مطلب ہوتا ہے چڑھ دوڑا، جا گسا. ان آلہاتہم جمع کا سیگا ان تمام الہوں پر. فقالا اور ان سے کہا الا کیوں تاکلون کھاتے کیوں نہیں ہو تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اب ظاہر ہے نظریں نیازیں آپ نے انڈیا میں جو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا، آگے کھانے شانے سارا کچھ سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے بہترین چیز وہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے مندروں میں. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم اندر جا کے بتوں کو کہتے ہیں کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وَلَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ اور تم تو بولتے بھی نہیں ہو. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ
ٹوٹ پڑا ان پر وہ ضرب لگاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے بالیمین، یعنی پوری قوت سے تیشے کے وار کرنے شروع کر دیے. فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفُونَ، وہ سارے جو تھے نا وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آ گئے. کون؟ قوم کے لوگ. اور اس کی تفصیل سورہ انبیاء کے 5ویں رکوع میں آئی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں وہ ساری کی ساری، کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے باغم باغ غصے میں بھرے ہوئے سامنے آ گئے، اور حضرت ابراہیم بلا خوف اور بہت ہی مدلل مناظرہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. کہتے ہیں کالا اتعبدون ما تنحتون، کا انہوں نے کہا کیا، الف پہلے ہے نا، کیا تم عبادت کرتے ہو ان خود ساختہ بتوں کی؟ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی، یعنی تمہارے اندر جو تمام صلاحیتیں موجود ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں. تمہارے اعمال، افعال، تمہارے ہاتھوں سے کرنے کے کام، یہ سب ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے. قالوا یبنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا بناؤ ایک عمارت، بنیانا. فَأَلْقُوهُ، چھونک دو، ملا دو اس کو، فی الجحیم، آگ سے. کس کو؟ حضرت ابراہیم کو. فَأَرَادُوا 98 میں کہا ارادہ کیا، بہی اس سے، قیدن ایک چال کا. کس نے؟ قوم نے. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے بنا دیا اس کو نیچا کر کے، اسفل نیچا کر کے دکھا دیا. اب وہ چال کیا تھی؟ وہ چال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو ہم آگ کا بڑا الاؤ جلا کر تو ڈراتے ہیں، جب ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس میں پھینک دو تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا سارا نشہ دور ہو جائے گا اور عقل ٹھکانے آ جائے گی، ہوش ٹھکانے آ جائے گی، اور یہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور یہ فتنہ جو اٹھا رہے ہیں بقول ان کے، یہ دب جائے گا. تو ہوا کیا؟ جو اقبال نے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب مام ابھی. یہ عشق کی راہ تھی. عقل ہوتی تو وہ آگ میں نہ کودتے. تو اللہ ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے جو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے ذرا بھی متزلزل نہ ہو. بہرحال وقالا انی ذاہب، انہوں نے کہا میں ذاہب جا رہا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. دیکھیے اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ اللہ جی نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور حضرت ابراہیم ثابت ثبوت. اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہجرت کا، اور وہ ہجرت کر کے کدھر گئے؟ وہ ہجرت جو تھی نا فلسطین کی طرف کی، ان کا عراق ان کا اپنا علاقہ تھا نا. تو اب عراق سے فلسطین بہت دور ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ راستے میں بہت بڑا صحرا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت مشکل راہ پہ چل پڑے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ کدھر جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، کیا ہوگا. دیکھیے ایک ایسا شخص جو رب کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے تو اس کے لیے یہ کیا بڑی بات ہے
کہ میں جنگل میں جاؤں گا، چاہے جتنا بھی سفر ہوگا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گا نا، تو مر جاؤں گا تو میں اللہ کی راہ میں مروں گا، مجاہد مروں گا، شہداء میں آؤں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ یہاں ایک بات اور واضح رکھیے ذہن میں کہ رسول جو ہوتے ہیں نا، اللہ جی کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو عذاب سے ہمیشہ بچا لیں گے اور باقی قوم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ سارے واقعات سورہ ہود میں آپ پڑھائے ہیں کہ کیسے کیسے مغضوب قوموں جو تھی ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا، جبکہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جب کوئی قوم یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اس رسول کو قتل کر کے چھوڑنا ہے، تو پھر اللہ کسی نہ کسی طریقے اس رسول کو بچا لیتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کی مثال ہے کہ انہوں نے تو اپنی دانست میں قتل کر ہی دیا، سولی چڑھا ہی دیا، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ رفع آسماوی آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رات انہوں نے آپ کے گھر کا گہراؤ کر لیا تھا اور آپ کو قتل کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا، تو اللہ جی نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور راتوں رات آپ نکل کے غار میں چلے گئے اور پھر مدینہ پہنچ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، جبکہ انبیاء کے لیے حضرت یحییٰ حضرت زکریا دونوں کو قتل کیا گیا۔ اور آج کے بات کس پہ آتی ہے، کیونکہ نبی تو اب نہیں آئیں گے، تو جو اولیاء اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین کی راہ میں ہدایت کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر ان پر ضرب لگائی جائے، ان کو شہید کیا جائے، تو وہ اسی زمرے میں آئیں گے کہ ان کو قتل کیا گیا ایسے جیسے انبیاء کو قتل کیا گیا۔ تو اب یہ نکل پڑے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں 100 نمبر آیت میں، رب حبلی من الصالحین۔ یہ دعا سب یاد کر لیں اور جس کو بیٹا چاہیے اس کو عطا کرے۔ رب حبلی من الصالحین، کتنی جامع دعا ہے، صالح بیٹا عطا کر اللہ مجھے۔ خود سوچئے، یہ نہیں کہا مجھے بیٹا دے دے، اللہ سے یہی کہا کہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت زکریا نے کیا کہا تھا، وہ ایسا بیٹا عطا کر جو میرے دین کا کام سنبھال لے، کیونکہ وہ بھی نبی تھے۔ اور پھر ان کو بشارت دی گئی کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی، یہاں بھی 101 نمبر آیت میں فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اس کو ہم نے بشارت دے دی ایک حلم والے بیٹے کی، حلیم بیٹے کی۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ بردبار، جو اپنے اندر صبر اور حلم کی صفت رکھتا ہے۔ دیکھیے حلم اللہ کی شان ہے جو عام انسانوں میں عام نہیں ہوتی۔ حلم کا لفظ قرآن میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے، 2 مرتبہ حضرت ابراہیم کے لیے اور 1 مرتبہ حضرت اسماعیل کے لیے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت اسحاق کو جب اللہ نے ان کی خوشخبری دی تو کہا غلام علیم، کہ میں تجھے علم والا بیٹا عطا کرتا ہوں۔ یعنی ایک بھائی سے
حلم والا بیٹا ملا اور دوسرے سے، اور اسی حلم والے بیٹے کی نسل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ 102 نمبر آیت پہ آئیے، فلما بلا ماہ سعی، جب وہ پہنچا دوڑنے کی عمر میں، یعنی حضرت اسماعیل کی عمر سمجھ کی عمر بھی تھی، اور باغ دوڑ کرنے کی، صحیح کرنے کی، دین کی راہ میں کوشش کرنے کی، یہ اس عمر کو پہنچا تو کالا، حضرت ابراہیم نے اس سے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، انی میں آرا دیکھ رہا ہوں، فی المنامی خواب میں، انی یہ کہ میں اصباحو کا تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ان سے پوچھ رہے ہیں، کالا، انہوں نے کہا، یا بطف ال، اے ابا جان کر لو، ما تؤمرو، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، یعنی یہ حضرت اسماعیل کے حلم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اتنے بردبار ہیں، ان کو پتہ ہے میرا باپ نبی ہے، تو نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو جو حکم ہو رہا ہے آپ وہ ضرور کر لیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، ستجدونی، آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، من الصابرین، صبر کرنے والا۔ اب دیکھیے، صبر بھی بہت بڑی شان ہے اگر کسی کو مل جائے تو۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ ثابت کرنے کے لیے جو یہود ہے نا، وہ مختلف طریقوں سے تورات میں وہ کر رہے ہیں تحریفات، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ثابت یہ کریں کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے۔ اس غرض کے ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں میں نام بھی بدل دیے، موریا اور وادی مکہ، یہ نام صرف اس لیے کہ ہم یہ کسی طریقے سے ثابت کر سکیں کہ وہ ذبیح اللہ جو تھے وہ حضرت اسحاق تھے۔ یہ بہت ہی نامناسب سی بات ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو، اب جیسے ہم سنتے ہیں جو بھی کہہ رہا ہے کہ وہی تو حضرت علی کے پاس جانی تھی تو حضور کے پاس آ گئی، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، ان کو جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ فوری طور پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی اس کوشش کے بعد ہمارے ایک عالم حمید الدین فراہی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ اسی طرح مولانا فراہی کی اصل کتاب عربی میں ہے، لیکن امین اصلاحی نے ان کا اردو ترجمہ کیا تھا ذبیح کون، اور یہ ڈاکٹر اسرار کے یہاں شائع بھی کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ہم کبھی یہ چیزیں ڈیپلی جا کے پڑھنا چاہیں تو ان علماء کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چونکہ ہم ڈاکٹر اسرار کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی نیٹ پہ جا کے ذبیح کون کے نام سے، یا اور بھی جو میں اس میں سے آپ کو کتابوں کے نام بتاتی ہوں، ان کو نکالیے اور ان کی ایک جلد 6 کتابوں کی یا 7 کتابوں کی وہ ایک دفعہ منگوا لیجئے، تاکہ ہم میں سے جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس پہ خرچہ آنے والا میں دوں گی،
اگر کوئی اور بھی دینا چاہے تو آ جائے تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آگے چلتے ہیں. آج کل نا جہاں جہاں ڈاکٹر اسرار کے تحت تراویح ہوتی ہے وہاں پہ رمضان میں سٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سٹالز میں یہ تمام چیزیں تھوڑی قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں. اور اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ہمیں فلاں 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 کتاب چاہیے ہے تو وہ آپ کو مل جائیں گی. میں جب جایا کرتی تھی تو میں وہاں سے مسجد سے بھی اور تراویح کے باہر سے بھی مختلف کتابیں لے آیا کرتی تھی. لیکن جب میں نے گھر چینج کیا تو وہ میں نے ساری بکس مدرسے کو ڈونیٹ کر دی. اب میرے پاس ان کی ایک آدھ کتاب ہی کوئی پڑھی ہے. تو میری کوشش ہے کہ وہ کام بڑا اچھا مدلل بیان کرتے ہیں جس کی سمجھ آتی ہے بندے کو. وہ ایسے نہیں چلتے. وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے فرقہ حنفیہ والے یہ کہتے ہیں, شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں, اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں. اب جہاں آپ کا دل مطمئن ہو ٹھیک ہے, اللہ کے سپرد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں. تو میں نہیں جانتا, واللہ عالم, اللہ کو بہتر پتا ہے. تو میرے دل کو یہ بات اپیل کرتی ہے. اگر آپ کے دل کو اپیل کرے تو کوشش کیجئے کچھ کتابیں وہاں سے کسی طریقے سے لے لیجئے. اور میں بھی ان کو کسی بھی ایک گھر میں لائبریری کی طرح, چاہے سمینا کے گھر میں, جس کو ضرورت پڑے ایک کتاب لے اور پڑھنے کے بعد واپس کر دے. موٹے موٹے پوائنٹس. جی ساری کتاب پڑھی, میں نے سب کو آفر کی ہے کہ جب دل کرے لے لیں. تفسیر کی بھی ہیں, اور یاد ہوگا آپ کو ہم نے ڈاکٹر مرتضی ملک کے 6 پاروں کی ساری ہم نے بنوائی ہوئی ہے, وہ بھی میرے پاس ہے. میں سب کو کہتی ہوں کہ جس کو چاہیے لے لیں. مجھے 1-2 لوگوں نے لی, پڑھ کے واپس دی ہیں میرے پاس, پھر واپس آئی ہیں وہ بک. چلے آپ اس میں یہ چیز بھی شامل کر لیں, کچھ نہیں تو آپ کے بچوں کے ہی کام آئیں گی. مجھے ضرور بتا دیجئے گا کیونکہ مجھے ان کی ضرورت ہوتی ہے. میرا جی چاہتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, اس کو دیکھوں. بات کر رہی ہیں جو کتاب چاہیے دیتے تھے 6 کتابوں کے چھوٹی چھوٹی, اسی کی بات کر رہی ہوں. اور اس میں آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ والا نہیں چاہیے, یہ والا ہمیں دے دیں. وہ جا کے ہی ممکن ہوتا ہے. تو چونکہ میرے لیے اب جانا پاسبل نہیں ہوتا, اس لیے وہ آپ کو عام مل جائے گا. ان کے جہاں جہاں رابطہ ہے وہاں سے. ہاں اگر آپ کو مل جائے حج کا فلسفہ, یہ بھی انہوں نے ایک کتابچہ تحریر کیا ہوا ہے, قربانی اور حج کا فلسفہ اس نام کے سے, تو وہ بھی مجھے ضرور چاہیے ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم میں سے جو کوئی بھی حج اور عمرہ کے لیے جائے وہ سب سے پہلے یہاں اس فلسفے کو, اس طریقے کو سمجھے, تو پھر وہاں اس کی لذت ہی اور ہوتی. میں نے 2011 میں پہلا عمرہ کیا تھا. الحمدللہ ہر نماز اللہ کے گھر میں ادا کی, ہر نماز, اور رات کو 2 بجے نکل گئے اور پھر صبح 9 بجے گھر آئے, اور پھر 2 گھنٹے لیٹے تو پھر نکل گئے. لیکن اس میں وہ ڈیپتھ نہیں تھی جو حج کے دوران میرے اندر ڈیپتھ موجود تھی. اس میں تو مجھے یہ لگتا تھا اللہ جی ایک لمحہ میرا ضائع نہ جائے. ہر لمحہ اور ہر جگہ. مجھے کسی بازار کا نہیں پتا, مجھے کوئی کھانے کا نہیں پتا, وہاں کے کسی ہوٹل کا مجھے نہیں پتا, سوائے اس کے کہ میں نے جہاں جہاں مجھے بٹھا دیا گیا یا اللہ کا گھر یا وہ آرام کرنے کی جگہ, بس. تو اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بڑائی بیان کروں,
اس بات کا مقصد اللہ قبول کرے، اللہ مجھے نہ اس دکھاوے والوں میں بنائے، اس بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے دل کو جھنجھوڑ کے اس کے اندر ان چیزوں کا ادراک، عرفان، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ڈالیں گے، اس کی لذت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی لذت صرف ان لوگوں، اللہ جی کہتے ہیں نا خدا للمتقین، جب آپ اس سٹیج پہ آتے ہیں تب آپ کو اصل میں سمجھ آنے لگتی ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ ابھی تو ہم اوپر اوپر سے ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں، جب دوسری دفعہ پڑھیں گے تو پردے اور روشن ہوتے چلے جائیں گے، جب تیسری اور چوتھی دفعہ آپ پڑھیں گے تو کوئی اور نہیں، باقی اجازت قرآن ہے اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہمیں، دیکھیے کبھی بھی کوئی عالم قرآن پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں، اللہ اس کو خیر و برکت اور ڈال دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس مقام تک لے جائے جہاں قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ آ جائیے 103 نمبر آئے، فلما، پھر جب، اسلما، وہ راضی ہو گئے، یعنی فرما بردار ہو گئے، جھکا دیا انہوں نے اپنے آپ کو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل کا مطلب ہے الٹا، یعنی چہرہ سامنے نہ ہو، چہرہ زمین کی طرف۔ اس میں کیا مصلحت تھی کہ شکل نظر آئی باپ کو بیٹے کی یا بیٹے کو باپ کی، تو کوئی دونوں میں سے کہیں متزلزل نہ ہو جائے۔ اف کیا مقام ہے وہ! ایک بچے کی ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بچے کو ذرا سا بخار آتا ہے تو ماں، دادی، نانی، ہے اللہ اس کو آرام دے دے۔ تو وہ کیسا باپ تھا جس نے اللہ کے حکم پر پہلے تو چھلانگ لگا دی آگ، اور پھر اللہ کے حکم کر وہ جو منتیں مرادیں مان کے بیٹا، سالے بیٹے کی دعا مانگ کے بیٹا لیا تھا، اللہ نے اس کی آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچا لے۔ بہت مشکل ہے، کہنے اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو دعا کیجئے اللہ اولاد کی آزمائش سے ہر کسی کو بچا لے۔ وَنَادَيْنَاهُ، پھر ہم نے پکارا اس کو، ان ابراہیم، اے ابراہیم۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجئے۔ جی اصل میں آنسوں سے لفظ دھندلا رہے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، 105 نمبر آیت میں، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو پکارا، نون الف نا ہے نا، نَادَيْنَاهُ، اس کو ہم نے پکارا، کیا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے سچا کر دکھایا وہ خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، انا ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔
ذرا یہ سوچئے کہ اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر اسرار کا کتابچہ ہے عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، اس کو بھی لکھ لیجئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک ذبح کا فدیہ دیا، یعنی جنت سے ایک مینڈا عظیم آیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ ذبح کیا گیا۔ جب انہوں نے چھری رکھ دی، کچھ علماء کہتے ہیں چلا دی، تو چلی نہیں وہ، اور پھر اللہ جی نے کہا کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ تو وہیں جب دیکھا تو اللہ کے حکم سے وہاں جنت سے ایک مینڈا کھڑا تھا، تو حضرت ابراہیم سے یہ کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اسی واقعے کی یاد میں کرتے ہیں۔ یہ کال ضروری آ رہی ہے، میں بات کرتی ہوں آپ۔ جی الحمدللہ، اب کیجئے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی طریقے سے ہم نے باقی رکھا بعد میں بھی، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ جی اب اس وقت نا ہمیں جو باتیں بتا رہے ہیں نا وہ انبیاء کے وہ قصے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی باتیں ماننے والے لوگ تھے، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو کیسے بچا لیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح محسنین کو ہم بدلا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ دیکھیے اللہ جی خود کتنی تعریف کر رہے ہیں، اور پورے قرآن میں حضرت ابراہیم کو دادا نبی، اور اللہ نے بہترین طریقے سے ان کو یاد کیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، ایک نبی صالح میں سے، یعنی وہ ایک صالح نبی ہوں گے۔ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت ڈال دی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمَا، اور دونوں کی اولادوں میں بھی، مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، نیکوکار بھی تھے اور اپنی جانوں پہ ظلم، نفس ہی ظالم، نفس پر ظلم کرنے والے بھی تھے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو مراد ہے یہاں۔ وَلَقَدْ مَنَّنَا 114 نمبر پہ آ جائیے، الی موسیٰ ہارون۔ حضرت جی اسحاق بتا دیں، حضرت اسحاق تھے یہ ابراہیم کے مطلب کیا تھے؟ بیٹے، بیٹے دوسرے، یعنی ان کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد اسماعیل اور اسحاق دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ پہلے صرف اسحاق تھے تو ان کو علیم کہا گیا، اور پھر دعا کی کہ مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائی بڑھاپے میں، تو اللہ نے 99 ایئرس کی ایج تھی اس وقت ان کی، تو ان کو اللہ نے حلم والا بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ دو بیٹے ہیں، اور تمام آگے نبی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں 4000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس میں صرف ایک ہی نبی ہے حضرت اسماعیل کے بعد، اور وہ نبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جی وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى موسیٰ وَہارون، ہم نے احسان کیا موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی، دونوں نبی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، دونوں کو بچایا، قومَهُمَا، ان کے قوم کے، من الکرب العظیم، عظیم کرب کے سے۔ وہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، مردوں کو ذبح کر دیتے تھے، تو ایسی صورت یہ عظیم کرب ہے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب رہے، یعنی انہیں نجات ملی اور ان کے دشمن ان کے سامنے غرق کر دیے گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کو روشن، مستبصین، روشن کتاب عطا کی دونوں کو، یعنی تورات واضح تعلیمات تھیں جو دونوں انبیاء کو دی گئی۔ وَخَدَيْنَاهُمَا، آپ کو پتا ہوگا قرآن تورات کے بارے میں قرآن میں آیا خدن و نور کا لفظ، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ تورات بھی قرآن کا ہی حصہ تھی، بعد میں ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، تحریفات کر دی۔ وَخَدَيْنَاهُمَا صراط مستقیم، ہم دونوں کو صراط مستقیم پر، ہما کا صیغہ دو کے لیے، مستقیم پر دے دی۔ وَتَرَکْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور کچھ چھوڑ دیے، باقی رہنے دیے آنے والوں کے لیے بھی۔ وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ اور ہارون کو سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب دیکھیے یہاں اللہ نے ان کو محسنین کہہ کے پکارا ہے کہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاس بھی لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے تھے۔ اب یہ جو ہے حضرت الیاس، یہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں، اور ان کی جو تھی نا بہت ہی گمراہ تھی قوم، اور انہوں نے سانڈ کی شکل کا ایک بڑا سا بت بنایا ہوا تھا، یعنی وہ گائے والی شکل، اور اس کا نام تھا بال، بے این لام، بال کا یہ نام رکھا ہوا تھا، اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، اتدعون بعلا، کیا تم بعلا کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو احسن الخالقین ہے، جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ ربکم رب آبائکم اولین، وہ تمہارا بھی رب جب بھی آئے گا، خالق مالک مدبر، اور تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے جھٹلا دیا اس بات کو کہ وہ حاضر کیے جائیں گے، کب؟ قیامت کے روز۔ 128 الا عباد اللہ المخلصین، وہ ہم سوائے ان بندوں کے جو اللہ کے مخلص ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور کچھ کو دوڑ دیا اسی طریقے کے اوپر، سلام الی یاسین، سلام ہو اس پر بھی، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ان، یہاں تک وہی دونوں فکرے دہرا دیے، ہم احسان کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح لوط بھی مرسلین میں سے تھے، رسول تھے۔ انا نجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور ان کے اہل میں سے بھی، الا عجوزا، سوائے اس بڑھیا کے، من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یاد کرے یہ سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بیوی اور جو تھی وہ ان قوم کے ساتھ مل گئی تھی، اور اسی نے جا کے بتایا تھا قوم کو کہ حضرت لوط کے پاس دو بڑے خوبصورت نوجوان مرد آئے ہیں، تم ان کے پاس تم سب ان کے پاس چلے جاؤ۔ ثم، پھر، دبرنا، اکھاڑ کے پٹخ دیا، الآخرین، ان کو۔ وَإِنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ مُصْبِحِينَ، دیکھیے، اور تم گزرتے ہو اس پر سے صبح کے وقت
وباللیل اور رات کے وقت افلا تاقلون پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس ہی حضرت لوط کی بستیاں موجود تھیں. دیکھیے یہ تمام انبیاء جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تمام علاقہ عرب کے آس پاس کا ہی علاقہ ہے. اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں سدوم اور آمورا یہ دونوں مشہور تھے، اور ابھی ابھی بحر مردار میں ان کے کھنڈرات نکلے ہیں. اور حضرت نوح کی کشتی میں بھی اللہ جی نے کہا ہے کہ نشانی بنا دیا جائے گا. تو کچھ کا لوگ ہے کہ وہ وہاں مل گئی ہے جرمنی میں، لیکن ابھی واضح طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی رسولوں میں سے تھے. ایزا اباکا جب وہ بھاگ گیا الی الفلکی کشتی پر المشحون جو پہلے سے بھری ہوئی تھی. یاد کیجئے وہ حضرت یونس دعوت دیتے رہے قوم کو، قوم نے بات نہیں سنی، اور اس سے پہلے کہ ہجرت کا حکم آتا ان سے یہ لرزش ہو گئی کہ وہ ان کو چھوڑ کر نکل پڑے غصے کی حالت میں. دیکھیے رسول کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ چونکہ اللہ کی اجازت سے پہلے وہاں سے نکل پڑے تو پھر ہوا کیا آگے اللہ جی آپ کو بتاتے ہیں. فَسَاهَمَ كَانَ مِنَ الْمُدْحِسِينَ تو قرہ ڈالا گیا اور وہ ہو گیا دھکیل دینے والوں میں، یعنی اس کو پھینکو دریا میں. واقعہ آپ کو پتا ہے 3 دفعہ قرآن نکلا اور تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، اور اسی وقت ان کو کشتی سے نکال کے سمندر میں پھینک دیا گیا. پھل تک محول لقمہ بنا لیا ہوتو بڑی مچھلی نے، واہ ہوا ملیم اور رو چکے ملامت زدہ تھے. یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا. اس لیے لولا انہو کانا من المسبحین تو اگر وہ تسبیح نہ کرتے، فلولا انہو بے شک وہ نہ کرتے، تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، للبیسا بیٹھے رہتے، فی بطنے ہی اس کے پیٹ کے اندر ہی، الی یوم یبعثون اٹھائے جانے والے دن تک. اور پتہ ہے آپ کو انہوں نے کیا تسبیح کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. دیکھیے اس کو آیہ کریمہ کہا جاتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنی مرادیں پاتا ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ 3 دن اور 3 رات میں میکسیمم ایک شخص 1,25,000 دفعہ یہ پڑھ سکتا ہے. اور جب آپ 1,25,000 دفعہ یہ پڑھیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی دعا قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے ہمیں کہ 3 دن اور 3 رات تک اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے، یعنی یہ پڑھی ہے میں نے دعا سن لی ہے، فَنَبَذْنَاهُ اسی طرح ہم جو تمام انبیاء کی دعائیں پڑھتے ہیں تو انبیاء ہی کی دعائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نبیوں نے وہ دعائیں پڑھی تھیں تو اللہ جی نے ان کو قبول کر لیا تھا. جب حضرت نوح نے کہا رب انی مغلوب فانتصر تو اللہ نے مدد کر دی، ان کو
طوفان نوح میں غرق کیا اور آپ کو ہجرت کروا کے عراق بھیج دیا۔ اسی طرح جب حضرت نے موسیٰ نے کہا تھا کہ میں فقیر کی حالت میں ہوں، روزانہ میں وہ دعا پڑھتی ہوں، تو اللہ جی میری مدد، جو بھی آپ دیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ جی نے گھر بھی دے دیا، رہائش بھی دے دی، کھانا پینا بھی دے دیا۔ اگر آپ سوچے تو لمبے سفر کے بعد پریشان حال، بکھرے ہوئے بال، جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ وہاں بیٹھ کے خالی پیٹ سے یہ دعا کی تھی انہوں نے، تو اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان انبیاء کی دعاؤں کے صدقے ہمارے لیے بھی ہر جگہ جہاں ہم مشکل میں ہیں اللہ آسانی کر دے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر کیا کیا ہم نے؟ ڈال دیا، فَنَبَذْنَاهُ اس کو، بِالْعَرَاءِ ایک میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ اور وہ بڑے ہی گری ہوئی خستہ حالت میں تھی۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے تمام کھال جو تھی وہ ڈیمیج تھی، یعنی جسم پر زخم تھے پورے جسم پر۔ تو اللہ جی نے ان کو اس دعا کے صدقے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ایک کھلے میدان میں شجرتا فانبتنا علیہ اگا دیا اس کے اوپر، شجرتن من یقین ایک یقطین کا درخت ان کے اوپر اگا دیا۔ اب یہ جو یقطین کا درخت ہے، اس کو جب کیا گیا تحقیق تو اللہ جی نے ہمارے علماء نے یہ دیکھا، ایک سیکنڈ اس کو کھول کے اس کے بارے میں جاننا چاہا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ اگین کا پودا ہے کوئی، اور یہ بیل نما پودا ہے، اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، گول کدو کی شکل کا پھل لگتا ہے، تربوز کے برابر ہوتا ہے، مزے میں ککری جیسا ہوتا ہے، اس میں شیرینی بھی ہوتی ہے، پانی کا جز اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس طرح تربوز میں ہے، اور اس بیل کے زمین پر دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور اس بیل کے اندر 2-4 آدمی بخوبی چھپ سکتے ہیں۔ پتے نہایت چکنے، ملائم اور نرم و نازک، اوپر اوڑھنے والے گدے کی طرح ہوتے ہیں، ریشمی چادر کا کام کرتے ہیں۔ تری اور خنکی اتنی ہوتی ہے کہ آفتاب کی کرنیں اندر چھپے ہوئے انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ سارا انتظام اللہ جی نے خود کر دیا۔ ماحول، سایہ، غذائیت، مٹھاس اور بھرپور پھل، یہ سب بنیادی ضرورتیں اللہ جی نے خود ان کو مہیا کر دی اس بیل کے اگا دینے سے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے اس کو بھیج دیا، ارسلناہ بھیج دیا، الی مئات الف 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی رسالت کی ذمہ داریاں دوبارہ ان کے کندھوں پہ ڈال دی گئیں۔ فآمنوا ومتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں متاع دنیا بھی عطا کر دی ایک خاص مدت تک، یعنی ان کی توبہ اور ایمان کے بعد انہیں بقا کی ایک مہلت مل گئی۔ اب یہ واحد ایسی قوم ہے جس پر سے عذاب ٹلا، اور یہ عذاب کیوں ٹلا؟ وہ سارے نکل آئے باہر، پوری قوم،
اور آسمان کو دیکھا تو آسمان لال ہو چکا تھا. انہوں نے رو رو کے اجتماعی دعا کی کہ اللہ جی معاف کر دے ہم بنی. دیکھیے آپ نے پڑھا ہے کہ پلٹ کے آنے والے جو ہوتے ہیں رب ان کو بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ جی نے ان کو پسند فرما لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی. فَاسْتَفْتِهِمْ الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ بَنُونَ. اب یہ بات ہو رہی ہے فرشتوں کی، بیٹیوں کی اور بیٹوں کی. کیا تم نے پوچھیے ان سے؟ فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ذرا پوچھ لیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم نے اپنے لیے بیٹے لیے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ انسانا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا ہے اور تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ فرشتہ جو ہے نا، نہ مونس ہے نہ مذکر ہے، وہ بس فرشتہ ہے. تو اللہ جی یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ خبردار، انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. لوگ جھوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی، اور بے شک یہ جھوٹ ہی ہے. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ کوئی میں نے ایسی بات کہی ہے یا تمہارے پاس تورات میں کوئی بات لکھی ہوئی آئی ہے کہ میں نے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ فاتو بکتابکم ان کنتم، لے آؤ نا وہ کتاب یا وہ لکھا ہوا اگر تم سچے ہو تو. وجعلوا بینہ بین الجنۃ نسبا، تو انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ قائم کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جانتے ہیں جن کہ وہ حاضر کیے جائیں گے کہاں؟ اللہ کے حضور روز قیامت. یعنی ان کو بھی اختیار دیا گیا ہے. یہ کئی بار بات ہوئی ہے، انسان اور جن دو مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب اختیار کی گئی ہیں اور جن کو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو اللہ کے لیے خالص کر لیے گئے ہیں. یعنی اللہ کے وہ بندے جنہوں اللہ نے چن لیا، چاہے وہ جنات میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، قیامت کے دن کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے. فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے جو خود جہنم کی طرف جانے والا ہے. وما منا الا لہو مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام ضرور مقرر ہے. یہ بات ہو رہی ہے فرشتوں کے بارے میں کہ ہر کوئی الگ الگ مراتب پر، دنیا کا فرشتہ مقربین میں ملاء الاعلی ملائکہ، دنیا ملائکہ اسفل، یہ ان کے نام ہے. انا لنحن الصافون، ہم تو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور صفے باندھے ہوئے مستعد، اس کے حکم کے سننے کے لیے تیار. انا نحن المسبحون، اور یہ ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں. ان کانوا لیقولون، یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، ہمارے پاس کیوں کوئی ذکر کرنے والا، یعنی نبی کیوں نہیں آیا؟ اگر لکنہ عباد اللہ، اگر اللہ کا کوئی ایسا برگزیدہ بندہ آ گیا ہوتا، مخلصین، تو ہم بھی برگزیدہ بندے ہوتے. فکفروا، اور اب یہ انکار کرے ہیں بے اس سے، فسوف یعلمون، تو جان لیں گے ان قریب کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ، پہلے سے طے شدہ ہے، کلماتنا، ہماری بات،
لعبادنا المرسلین، رسولوں کے بارے میں جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ رسولوں کو ہم بچا لیا کرتے ہیں، وہ قتل نہیں ہوں گے، ان کی مدد کرتے ہیں ہم۔ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنصِرُونَ، تو ان کی لازماً مدد کی جائے گی۔ لَهُمُ الْمُنصِرُونَ، یقیناً ذہن میں دہرائیے حضرت عیسیٰ کو، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وَإِن جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ ہمارا لشکر کون ہے؟ حزب اللہ، اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ۔ اور سورہ فتح میں اللہ جی نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ کامیاب رہیں گے۔ فتولی عنہم حتی حین، آپ ذرا رخ پھیر لیجئے اے نبی ان سے، یعنی تھوڑا سا اعراض کیجئے، ان کی استہزائیہ باتوں کا جواب نہ دیجئے۔ ابصرہم، دیکھتے رہیں ان کو، فسوف یبصرون، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ فبعذابنا یستعجلون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں۔ فاذا نزل، جب وہ نازل ہوا، بساحتہم، ایک میدان میں پھنسا، تو صباح المنذرین، وہ بہت ہی بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ابھی منہ موڑے رکھیں، ان سے اعراض کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھیے ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت میں عزتی اما یصفون، پاک ہے وہ آپ کا رب، عزت اور اقتدار کا مالک ہے تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ان سب سے پاک ہے آپ کا رب، وہی باعزت اور ہر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ والسلام علی المرسلین، سلام ہو تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بات وہی ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو بنانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ صافات مکمل ہوئی اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے اللہ جی خود سلام علی المرسلین کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ لفظ ادا کرنے چاہیے، سلام علی المرسلین۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورہ صاد کا مطالعہ شروع کریں گے، اور ہوپ فلی میرا خیال میں 23واں پارہ ختم ہو جائے گا۔